अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। तहरीक इंसाफ के बज़ाहिर तमाम प्लान फेल होते नजर आए। तहरीक इंसाफ की बड़ी कोशिश थी कि बल्ला उनको मिले। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां से नहीं, पहले रिलीफ मिला, फिर रिलीफ वापस हुआ, फिर फाइनली रिलीफ मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खासी एक्सटेंसिव गुफ्तगू हुई, लेकिन बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया उसमें तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्टेन किया गया और फाइनली बल्ला तहरीक इंसाफ से चला गया। बल्ला ही नहीं गया, बल्लेबाज का निशान भी तहरीक इंसाफ से चला गया। प्लान ए और प्लान बी तो फ्लॉप हो गए। अब प्लान सी के तौर पर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से इंतखाबात में उतारने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि ये आजाद उम्मीदवार किस तरीके से अपनी कैंपेन चलाएंगे, जबकि जो शॉर्ट लिस्टिंग होके आई, गो के तहरीक इंसाफ ने हर हल्के में से टिकटें जारी कर दी, लेकिन जिनको टिकटें जारी नहीं की उनके कागजात नामजदगी क्या वापस हुए, ये एक सवाल है। और अगर वापस नहीं हुए तो क्या वो कैंडिडेट रिटायर्ड होंगे, ये दूसरा सवाल है। जो तीसरी अहम बात है कि ये कैसे हर हलके से एक आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा, और वो आज़ाद उम्मीदवार जो है जब इलेक्शन लड़ेगा तो उस इलेक्शन के बाद उसका नतीजा क्या आते हैं। मान लीजिए कि तहरीक इंसाफ को अच्छी सीटें मिलती हैं, उनके आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो क्या वो आज़ाद उम्मीदवार अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाएंगे या ऐसी जमात की तरफ चले जाएंगे जो इक़्तिदार हासिल कर रही है, जो हुकूमत बनाने जा रही है, वो कोई भी जमात हो, और बजाय जैसे एक हवा कायम की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज में हुकूमत बनाने जा रही है। सो ये आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के साथ वफादार रहने के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या कानूनी चाराजोई की, कैसे इनको बाइंडिंग की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पे है, तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और वो इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे को हद तनकीद भी बना रहे हैं। गो के मुस्लिम लीग नून अभी उस तरीके से मैदान में नहीं जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में है। लेकिन अजीब मामला है कि इस तरफ इंतखाबी निशान फाइनल हो गए, उम्मीदवारान फाइनल हो गए, पार्टीज ने अपनी टिकट अनाउंस कर दी, लेकिन दूसरी जानिब सेनेटर्स और सेनेट वो इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोशा है। और आज भी एक करारदाद जमा हुई कि इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करवा दिए जाए। ऐवान बाला अगर वहां पे इस तरह का रवैया होगा, करारदादें जमा होंगी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अराकीन करारदादें जमा करवाएंगे, तो ये क्या मखमसा क्रिएट किया जा रहा है, जबकि तमाम की तमाम छोटी बड़ी जमहूरी कुव्वतें और जमातें इस बात पे कन्विंस है, बाशमूल तहरीक इंसाफ। मैं समझता हूं कि इन तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात थी जो क्लेम करे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और इंतखाबात मुलतवी करवाए जाए, तो बात समझ आती है लॉजिकली। लेकिन तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा शद्दोबद से इस बात की हामी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए। और क्यों ये जो सेनेटर्स हैं वो मैदान में है कि किसी तरीके से भी इंतखाबात मुलतवी कराई जाए, इस नुक्ते को भी अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे कि आखिर वजूहात क्या है। और नून लीग के पुराने लोग उनको छोड़ गए, नए लोगों को टिकटें मिल गई, और पुराने लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग का रवैया शायद दुरुस्त नहीं, उनके साथ एक्टिविटी दुरुस्त नहीं, नून लीग का जिस तरीके से इक़्तिदार हासिल कर रही है उसके ऊपर भी शायद खाकान अब्बासी साहब बोले। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक और तरफ भी इशारा किया कि हो सकता है इंतखाबात के बाद एक नई सियासी जमात वजूद में है जिसका एक अखलाक कायम हो चुका है। और ये भी हमारी शुनीद है कि आज़ाद अराकीन जीत के शायद कोई नया पार्लिमानी ग्रुप बनाए, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी जब से सिंध से वो निकले हैं और अपनी जलसा कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हर जलसे में वो नवाज शरीफ साहब को हदब तनकीद बना रहे हैं। अब बल्ला जाने के बाद तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि मुकाबला मैदान में होगा तीर का और शेर का। क्या वाकई तीर और शेर का मुकाबला होगा? बाकी तमाम सियासी जमातें जो है वो सिस्टम से निकल गई हैं। क्या वाकई ही पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम माजी की तरह राइज होने जा रहा है कि 2 बड़ी सियासी जमातें थी, शेर और तीर पे निशान पे इंतखाबात लड़ती थी, और तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे इमर्ज हुई थी। क्या वाकई ये मामला ऐसा है? और लाहौर की सियासत में जो हलचल है, बिलावल भुट्टो तो क्लेम कर रहे हैं कि मैं लाहौर में से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इनको घर से घुस के मारूंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं बलूचिस्तान से ये ऐलान करना चाह रहा हूं कि किसी शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि अवाम उन्हें वोट दे, वो 10 नुकाती एजेंडे पर अमल करके बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन।
ناظرین گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں. سعید افریدی صاحب تحریک انصاف سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ ہوں گے. عبدالرزاق عباسی صاحب جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کریں، ہمارے ساتھ ہوں گے. عظمیٰ کاردار صاحبہ مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہوں گی. ساجد احمد صاحب ایم کے ایم سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم ٹو آل. افریدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی، نہ بلہ بچا پائی نہ بلے باز کا نشان مل سکا. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ رحیم، بہت شکریہ کاشف صاحب. سب سے پہلے تو کل جس طریقے سے پوری پاکستانی قوم نے اور دنیا نے دیکھا کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک سیاسی پارٹی کو پارلیمانی نظام سے باہر کر دیا گیا ہے، یعنی اس پارٹی سے اگر آپ نشان چھین لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سسٹم سے باہر کر رہے ہیں، الیکشن کے مراحل سے باہر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک جمہوری ملک میں اور جمہوریت کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہترین انداز میں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، اور کسی بھی پارٹی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. بلکہ آپ تو یہ اندازہ لگائے کہ ہمارے پارٹی کے نئے چیئرمین وہ بھی بیرسٹر گوہر کو منتخب کرایا گیا، جو کہ نہ عمران خان کے بھائی لگتے ہیں، نہ عمران خان کے کزن لگتے ہیں، نہ عمران خان کے کسی بھی رشتے میں آتے ہیں، لیکن جمہوریت اور جمہوری انداز کو اپناتے ہوئے وہ فیصلہ ہوا اور وہ الیکشن کرایا گیا. اس طرح کا الیکشن نہ تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے آج تک، نہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے، نہ شہباز شریف نے یہ الیکشن کرایا، وہ بھی اسی طرح منتخب ہوا، نہ بلاول نے اس طرح کا الیکشن کرایا. لیکن اس سب مراحل کے باوجود، اور وہ بھی اس وقت کے اندر آپ نشان لے رہے ہیں کہ جب الیکشن کے لیے کوئی بہت ہی کم مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے اور شیڈول آ چکا ہے، اور آپ اس ایک پارٹی سے، پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی سے، آپ وہ ان کا انتخابی نشان واپس نہیں، لے رہے لیکن ہیں. افریدی صاحب 2020 سے الیکشن کمیشن کہتا رہا انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، نہیں کروایا آپ نے. سر الیکشن کمیشن نے تو آپ کو فیور دیا، 20 دن مزید دیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے آئیے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کا بڑا پن تھا میں سمجھتا ہوں. ایک تو الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے مطابق یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ نے دیکھا 20 اور 21 میں تو کورونا یعنی کووڈ چل رہا تھا، اور اس کے بعد بھی جب 20 بالکل دن کا ٹائم ملا تو اس کے اندر پراپر ایک طریقے سے الیکشن کرایا گیا. اور میں نے جس طرح کہا کہ ٹھیک. نہ عمران خان نے بیگم کو، نہ اپنی بہن کو، نہ اپنے بیٹے کو پارٹی کی سربراہی منتقل کی، ورنہ وہ کر بھی سکتے تھے. جس طرح آپ دیکھیں نا، آپ پیپلز پارٹی میں دیکھیں، آپ جو ہے نا نون لیگ میں دیکھیں، ادھر کس کے ہاتھوں منتقلی ہو رہی ہے، کس درست کو ہو بات. رہی ہے، بھائی ہے یا بیٹا ہے. اور اس طرح یعنی تحریک انصاف نے ایک جمہوری انداز میں سارا، اور وہ بھی ایک مشکل ترین حالات میں، کہ ہماری تو آدھی سے زیادہ قیادت یا تو رپوش ہے یا جیلوں کے اندر ہے. اس ساری مشکل کے باوجود اس مرحلے کو پورا کیا گیا. لیکن اس وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے، جو ان کا گراف ہے، اس سے خوفزدہ ہو کر یہ سارے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن براہ راست اپنا رہی ہے. یعنی الیکشن کمیشن جو کہ ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے تھا، جس کا کام تھا پاکستان کے اندر صاف شفاف انتخابات کرانا، عوام کو ان کے حق ووٹ رائے دہی دینا، اور جو بھی ان کو وہ ووٹ دے عوام وہ منتخب کرانا ان کا کام تھا. لیکن جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہائی ٹھیک کورٹ میں فریق ٹھیک. بن گئی، جس طریقے سے پوری قوم نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ میں افریدی فریق بن صاحب گئی. افریدی صاحب آپ افریدی صاحب مجھے صرف ایک چھوٹا سا کومنٹ، ایک چھوٹا سا کومنٹ درکار ہے آپ سے افریدی صاحب، کہ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو آزاد لوگ جیت کے آئیں گے تحریک انصاف کے، وہ پارٹی سے وفاداری کریں گے، ان کی وفاداریاں کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہو جائیں گی؟ ایسا کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے؟ شارٹ کومنٹ کیجیے گا، میں نے پھر آگے جانا ہے سر. ہم تو یعنی ہماری پارٹی تو پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے ایک راستہ کھولا جا رہا ہے. دنیا کے ٹھیک کون سے قانون میں، نظام میں یہ ہے ٹھیک کہ ایک پارٹی کو آپ نشان سے ہی محروم کر دیں اور سارے کے سارے امیدواروں کو ٹھیک آپ آزاد نشان الاٹ کر دیں؟ یعنی عوام میں تو ٹھیک غصہ اور طلب اور ووٹ دینے کی جستجو اور ٹھیک جذبہ مزید بڑھ گیا. نہیں ہوا، وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ تحریک ٹھیک. انصاف کے امیدواروں کا نشان.
اور وہ اس کو वोट करेंगे, आपको पता ही लग जाएगा इलेक्शन। ठीक हो गया। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ को फाइनली बल्ला नहीं मिला, जमहूरियत की ये फेवर हुई है, जमहूरियत में एक नए बाब का इजाफा हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़े अहम होते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी एक वाहिद जमात थी जो प्रॉपरली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती थी, बाकी जमातें तो नहीं करवाती थी। ये बात जुबान ज़ुबान आम है। आप इस फैसले पे क्या कमेंट करेंगे सर, और इसका फायदा किसको होगा बल्ला ना होने का? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जमात इस्लामी जो ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके अंदर बाकायदगी से इलेक्शन आप 5 साल बाद देते हैं और इलेक्टेड उसका प्रेसिडेंट आता है, उसका अमीर आता है। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, JI हो या ANP हो, किसी के अंदर भी प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते। लेकिन मुझे अफसोस है जो PTI के साथ हुआ है, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसलिए मजम्मत करते हैं, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए पार्टियों के अंदर, लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल पार्टी के अंदर से कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, या जो दूसरी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है उनके अंदर कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने अपनाया, किसी पार्टी ने किया। तो कवानीन सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, सबको जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक पार्टी के आप पांव बांध के दूसरी पार्टियों को खुला मैदान है, तो ये मुकाबला तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। पार्टियों को भी सोचना चाहिए, लेकिन हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो अदलिया है, उसको भी सोचना चाहिए, हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए। ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती, एक जैसी फील्ड सबको मिलनी चाहिए ताकि वो अवाम उसका फैसला कर सके। ठीक। उस्मा कारदार साहिबा, उस्मा साहिबा को मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है अब तो मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस आप खुश होंगी, बल्ला हट गया, पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड क्लियर होगी शेर के लिए, और जो है वो तमाम मैक्सिमम बेनिफिट पंजाब में नून लीग को जाएगा, और आपकी बदुआएं भी तहरीक इंसाफ को लग गई, बल्ला बैलेट से ही आउट हो गया। काशिफ, देखें, हम एक सियासी जमात हैं, हमारा रवैया जो है PTI वालों की तरह नहीं है कि ये जब भी इनके फेवर में कोई डिसीजन आती थी, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब हम 25 लोग D सीट हुए तो इन्होंने जो मिठाइयाँ बांटी, जो खराज तहसीन पेश किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, तो इनकी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इन्होंने वो सेलिब्रेट किया। हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि ये हमारी जो पार्टीज हैं इनको कोई इत्मीनान या एहतराम नहीं है अपने इदारों का। जब अपने हक में कोई फैसले आते हैं तो ये पूरे जनाब जो है वो ईद मना रहे होते हैं और बहुत कसीदे पढ़ रहे होते हैं, और जब अपने खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर सबसे पहले ये गलीज और घटिया किस्म के ट्रेंड बनाने शुरू कर देते हैं, गाली गलोच शुरू कर देते हैं। मैं तो कहती हूं कि शर्मनाक है। आप कहीं जाके सोशल मीडिया पे आप देख लें कि इनके, अब मैं क्या कहूं इनको, यानी कि ऐसी इन लोगों की गलीज जुबान है कि सिर्फ इंसान अफसोस ही कर सकता है कि हमारी कौम किस नहज पे पहुंच गई है। भाई आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। पंजाब में अगर बल्ला नहीं होगा तो बेनिफिशियरी तो बहरहाल नून लीग होगी ना जी। और फिर दूसरा ये भी आसान हो गया कि आजाद उम्मीदवार जीत के आएंगे तो जिस चाहे मर्जी पार्टी में चले जाए। देखें, ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम कोई घर नहीं बैठे हुए, हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने हमने और भी किसी इलेक्शन में करनी होती है। कल से हमारी जलसे जुलूस भी शुरू हो जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा का ओकाड़ा में जलसा है, फिर सितारा को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसे शुरू हो जाएंगे। तो हम कोई घर नहीं बैठे हुए कि आप कहें कि जी हमने बड़े अपनी तरफ से हम कोई फतेह हमने का ऐलान कर दिया है। हम बिल्कुल अपनी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में तो मैंडेट अवाम ने देना है, वोट के लिए आपने अवाम के पास जाना है। ये लोग भी जाए, इनको किसने मना किया है? ये कह रहे थे हमारे पास प्लान A है, B है, C है, तो अब वो फॉलो करें ना वो बाकी प्लान जो है।
इतने ये लोग तंजीमी तौर पे अगर ऑर्गेनाइज्ड हैं तो जाएं लोगों के पास। ये कहते थे कि हम सबसे पॉपुलर पार्टी हैं, 100% हमें वोट पड़ेगा, तो फिर निकाले लोगों को घरों से और उनको वोट दिलवाएं अपने कैंडिडेट्स को, और फिर उनको अपनी डिसिप्लिन के अंडर लेके आए कि जी आपने किसी और को जाके तो इल्हाक नहीं करना, आपने एक अलहदा अपना जो बॉडी बन के इंडिपेंडेंट ही आपने रहना है। अगर इन्होंने कोई इस तरह की ट्रेनिंग की है या ग्रूमिंग की है अपने कैंडिडेट्स की, तो इनको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। और अगर इन्होंने नहीं की है, जो कि आपको पता है कि ये पार्टी जो है ये इंतशार के अलावा इन्होंने मुझे तो नहीं लगता कि कुछ किया है। हर वक्त कोई ना कोई झूठ की फैक्ट्री चल रही होती है, गलत बयानियां चल रही होती हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, कभी इदारों के खिलाफ, कभी फौज के खिलाफ, कभी बाकी सियासी पार्टीज के खिलाफ, हर एक को कभी चोर कहते हैं, कभी डाकू कहते हैं। तो इस तरह की बातों से तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इनको अपने रवैये पे गौर करना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि यहां तक क्यों पहुंचे हैं। ये खुद इनका अपना किया धरा है, अपने पांव पे खुद इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर ये करवा लेते इंट्रा पार्टी, 2020 से इलेक्शन कमीशन इनको कह रहा है, और इलेक्शन एक्ट 2017 अगर आप पढ़े तो बिल्कुल ये अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेगुलेट करे तमाम पार्टीज को। बाकी पार्टीज में भी इंट्रा पार्टी होते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो सही नहीं है तो फिर उनके खिलाफ फिर कंप्लेंट से आके कर लें कि किसी ने नहीं कंप्लेंट की तो उनका केस नहीं आया वहां पे। उस्मा, मुल्तान से लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, पुराने लोग। महमूद हसन साहब बड़ी ओवर द जनरेशन नून लीग के साथ रहे, वो भी चले गए। आज भी अभी भी खबर आई है कि 2 विकेटें और भी गिर गई हैं। ये क्यों मुल्तान से लोग जा रहे हैं जी छोड़ के आपको, और पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं? जी हाँ, ऐसे एक्चुअली काशिफ होता है, क्योंकि आपको पता है कि 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था हमारे टिकट्स पे। अब हर हलके से अगर 8-8, 10-10 लोग अप्लाई करेंगे तो टिकट तो आपने एक को ही देना है ना, आप उससे ज्यादा को तो टिकट नहीं दे सकते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो कि कमजोर पड़ जाते हैं, वो कहते हैं ओहो पार्टी ने हमें क्यों नहीं टिकट दिया, हमें क्यों नहीं फौकियत दी। तो फिर ठीक है, वो अपनी राहें अलग कर देते हैं, ये उनका हक है, जमहूरी हक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो टिकट ना मिलने पे ऐसे अक्सर औकात हो जाता है। जी जी जी, ठीक। साजिद भाई, बल्ला फाइनली नहीं रहा तहरीक इंसाफ के पास, और तहरीक इंसाफ की कराची में भी वोट बैंक थी, फॉलोइंग थी लास्ट इलेक्शन में भी। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? और ये बताइए कि अगर बल्ले के निशान पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कराची में नहीं होते तो क्या उसके वोटर का मूड स्विंग हो सकता है और एमक्यूएम को फायदा हो सकता है? सर अच्छा देखिए, एक तो हमें अफसोस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो इनका निशान है बल्ला, वो इनको नहीं दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, वो भी फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हेयरिंग चली, और बिल्कुल वो लाइव चली और दुनिया ने देखा उसको। अच्छा, इस हेयरिंग की खूबी ये कि लाइव चली है, ठीक है ना, और दुनिया ने उसको देखा, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर ये कि देखें, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए था, ठीक है ना, ये इनका हक भी था। और ये एक पार्टी है, या फिर कम से कम ये होना चाहिए था कि इस पूरी जमात को एक निशान अलॉट करना चाहिए था, ताकि पूरी जमात किसी एक संबल पर इलेक्शन के अंदर जाती है। लेकिन बहरहाल ये ज़्यादती, मिसाल के तौर पर मैं इनके साथ अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ, और कोई और जमातें भी यकीनन अफसोस का इज़हार वो करेंगी। लेकिन देखें, ये ज़्यादती हम अपनी एमक्यूएम की मिसाल दूंगा मैं अपनी, कि मिसाल के तौर पर 1993 के अंदर हमें कौमी असम्बली का बाइकाट करने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने कोई आवाज़ हमारे हक़ में नहीं उठाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी गुज़श्ता दिन कुछ अरसे पहले की मैं आज बात बता रहा हूँ कि एमक्यूएम ने पाकिस्तान की तमाम जमातों को ऑफ़र की कि देखें, कराची के अंदर डीलिमिटेशन सही नहीं हो रही, तो आएँ पहले डीलिमिटेशन को दुरुस्त करें, उसके बाद हम इलेक्शन के अंदर जाए। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने हमारा साथ नहीं दिया, और फिर दुनिया ने देखा जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, पीपल्स पार्टी को जिस तरह नवाजा गया, दुनिया ने देखा बहरहाल। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, ये बाइकाट अगर इसके अलावा 2018 के अंदर जिस तरह से एमक्यूएम की सीटें कराची से छीन कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई, उस वक्त तमाम जमातें शादियाँ बजा रही थी, खुश थीं, और किसी ने किसी के साथ ज़्यादती होने पर अपनी राय का इजहार नहीं किया।
ایک تو یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اظہار کرنا چاہیے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے غلط ہے، اور عملی طور پر بھی ہمیں سامنے پیش ہونا چاہیے کہ بھائی نہیں اس جماعت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف ایک تو زبانی کلامی کہا جاتا اور ایک کھڑا ہونا، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارا پاکستان کا اندر کلچر یہ ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہو تو ہم شادیاں نہ بچاتے ہیں، لیکن کھڑا ہونے کا کلچر ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ یا شولڈر سے شولڈر ملا کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر فیس ٹو فیس ان کے ساتھ کھڑا ہو کر میدان میں آنا کہ نہیں یہ ان کے ساتھ رانگ ہو رہا ہے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یقیناً دوسری جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ ایک چین سسٹم ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایم کیو ایم تمام، کو فائدہ ہوگا سر کہ نہیں؟ میں وہیں جا رہا ہوں، ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا کہ نہیں بلے کے نہ ہونے کا؟ میں وہیں جا رہا ہوں۔ یہ اچھا یہ سسٹم ہے سیریز میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً چلتا آ رہا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کا موڈ، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ یہی ہے جو ابھی سب کا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا۔ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے جو بلدیاتی الیکشن، لوکل گورنمنٹ سسٹم کا الیکشن کراچی کے اندر ہوتے ہیں، ایم کیو ایم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، تو دنیا نے رزلٹ بھی دیکھا کہ جس طرح سے جو بھی جماعتیں کراچی سے جیتیں وہ تو بہت تھوڑے بہت مائنر سے ووٹ لے کر اپنی نشستیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اچھا ایم کیو ایم گزشتہ کچھ عرصے پہلے سے اپنی انتخابی مہم کو چلا رہی ہے۔ ایم کیو ایم جلد سے جلوس مختلف ٹاؤن کے اندر کر رہی ہے۔ 21 جنوری کو ایم کیو ایم کو جلسہ، بہت بڑا جلسہ کراچی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہونے جا رہا ہے، اور ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے کچھ کر کے دیا ہے نا۔ اچھا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ پاکستان کی مختلف جماعتوں سے ہم نے مطالبہ کیا تھا، مثال کے طور پر ہم تحریک انصاف کے الہی تھے، ہم نے کہا تھا بھائی ریسینسس کروائیں، سندھ کی آدھی، کراچی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا ہے، تحریک انصاف نے توجہ نہیں دی۔ ہم نے شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا، انہوں نے اس مطالبے کو مانا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے آپ نے NA 242 کا مطالبہ بھی کیا تھا، مانا گیا؟ مان لیا، وہ وڈرا ہو گئے وہاں سے، اور مان لیا؟ جی مان لیا انہوں نے، بالکل اچھا مانا۔ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نہیں ہے؟ نہیں اب نہیں، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نہیں ہے؟ میرے خیال اب نہیں جی۔ اوکے، اچھا اس کے علاوہ دیکھیں، نہیں میں تو سنا تھا، اچھا اس کے میں علاوہ تو سنا تھا کہ خواجہ شعیب صاحب نامی کو بندے۔ نہیں ابھی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، پھر شہباز شریف نہیں ہے نا، شہباز شریف صاحب نہیں اچھا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا دیکھیں اس کے علاوہ جب سینسس کی بات آئی تو کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا تھا، ہم نے ری سینسس کا مطالبہ کیا، مسلم نون نے ہمارا مطالبہ مانا، اور ہم کراچی کی 73 لاکھ آبادی کو بڑھوانے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، جہاں ڈیولپمنٹ کے کام کیے بڑے بڑے، جہاں ایم کیو ایم نے بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کا کام کیے، وہ اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، جیلوں میں گئے، لاپتہ ہوئے، روپوشی کاٹی، دربدری کاٹی، یہ تمام فیس ہم کاٹ کے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی آج کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، الیکشن میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ بھی دیں گے ہم۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آفریدی صاحب، ایک طرف تو انتخابات کی تیاریاں عروج پہ ہیں، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، اب تو یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ بلہ ہے یا نہیں ہے، دوسری طرف سینٹ میں قراردادیں آ رہی ہیں کہ 3 ماہ کے لیے الیکشن ملتوی کر دیا جائے۔ حق تو تحریک انصاف کا تھا جس کو شکوہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا کہ وہ انتخابات ملتوی کروائے، وہ بھی نہیں چاہتی۔ یہ کیا ہو گیا رہا ہے سر؟ یہ کنفیوژن کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اتنی ویل پریپیئرڈ ہے کہ تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے کہ جس نے اپنی حکومت ڈیزولو کر کے اور آئین کے مطابق 3 مہینوں کے اندر جو الیکشن ہونے تھے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کی طرف ہم گئے کہ یہ الیکشن کرائے اور عوام کے اوپر یعنی پاکستانی قوم کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں تو وہ حکومت بنائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کو پتہ لگا کہ پاکستانی عوام کا موڈ مزاج وہ کس طرف ہے اور کس کے ساتھ ہے، میں اپنے دونوں بھائیوں کا جو جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ تسلیم کیا اور برملا اس کا اظہار کیا کہ کسی بھی جماعت پارٹی اسلامی سے تو سر بڑا ووکل ہو کے بات کر رہی ہے اس معاملے پہ، جماعت اسلامی تو بلے کے حق میں بہت ووکل ہو کے بات کر رہی ہے۔ سیاست کی شان یہی ہے، اور سیاسی لوگوں کا جو میچور لوگ ہوتے ہیں ان کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ وہ سچ کو سچ کہے اور جھوٹ کو جھوٹ ہو۔ یعنی اب تو پہلے جو لیول پلے فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، اب تو ہمارے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے، یعنی لیول اور پلینگ تو بات کی بات ہے، ہمارے پاس فیلڈ ہی لے لیا گیا ہے۔
اور اب بھی جب آپ نے یہ بات کی کہ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے قرارداد پہ قراردادیں آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ بیسیکلی دیکھیں، موسم کا تو سب کو پتا ہے، پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ فروری اور دسمبر میں اور جنوری میں، اور یہ جو دہشت گردی کی بات ہے 2008 میں اور 2013 میں جو دہشت گردی تھی، اس کا گراف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سے بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، لیکن اس وقت بہت زیادہ تھی، اور اس وقت بھی الیکشن ہوئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، اب دیکھیں انہوں نے جمہوریت کے اوپر تو شبھی خون مار دیا، نشان لے لیا گیا، اور آپ میدان میں بولا آپ چلے جاؤ، یعنی جنگ میں نکلو، آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو، بس خالی ہاتھ آپ جنگ کریں۔ لیکن جو عوام کا ری ایکشن ہے، جو عوام دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں وہ نشان آپ بتا دے جو تحریک انصاف کے لوگوں کا نشان ہے، پھر ہم جانے ہمارا کام جانے۔ تو جب وہ ٹیمپریچر یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہماری یہ محترمہ نے بات کی تربیت کی اور پارٹی کی، تو یہ تو خود ان ساری چیزوں میں شامل تھی، لیکن جب انہوں نے تھوڑے سے مشکل حالات دیکھے تو انہوں نے اپنا راہ اختیار کر لیا، اور وہ کس چیز پہ اختیار کر لیا وہ تو سب کو پتہ ہے وہاں پنجاب کے لوگوں کو۔ لیکن ایک غیرت مند جو قوم ہوتی ہے نا، وہ کسی کو مشکل میں چھوڑتی نہیں ہے، ہاں اچھے حالات میں ضرور چھوڑ دے ان کو۔ شاید یہ کا قصور تھا عمران خان کا کہ ان جیسے لوگوں کو وہ اسمبلی میں لے کے گیا، اور آج وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ لیکن میرا مطالبہ یہ کہ آج کراچی میں آج ہمارا سی ویوں کے اوپر، اب دیکھیں الیکشن کمپین ہے نا بھائی، الیکشن شروع ہو گئے نا، شیڈول جانات آلات ہو گئے، تو لوگوں نے اپنے جلسے جلوس ریلیاں ڈور ٹو ڈور، محترمہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی ایک سیاسی جماعت پارٹی ہے، تو ہم ایک یہاں پہ گیدرنگ کرنا چاہتے تھے، پبلک گیدرنگ، جس کے چیف گیسٹ ہمارے مرکزی رہنما اور عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت صاحب تھے۔ ہمارے لائر فورم کے جو ہے نا وکلاء کنسرن تانے میں اور ڈی سی آفس گئے، اپلیکیشن دی کہ ہم یہ الیکشن مہم کے سلسلے میں یہ گیدرنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے گیدرنگ کو منع کیا، اس کی ریسیونگ بھی نہیں دی، اور ابھی ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا ہے، اور شیر افضل کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، گرفتار کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسے الیکشن ہے؟ ٹھیک ہو گیا، آپ کو پوائنٹ آ گیا سر، کرے گا دنیا میں، میں سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ عبدالرزاق عباسی صاحب، مرزا وہاب صاحب بھی اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی بلدیاتی انتخابات کا تو جماعت اسلامی اتنا رزلٹ نہ اٹھا سکتی، اور وہ اگر ایم کیو ایم دوبارہ قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دے اگر تو پھر ہی حافظ نعیم الرحمان صاحب جیت سکتے ہیں۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں کراچی کی صورتحال کو؟ اچھا جی، میں کراچی پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں بڑے ادب اور احترام سے جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے، کہ جہاں ہم اداروں پہ گلہ کرتے ہیں وہاں پر ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں 18 میں جب مسٹر لیگ کے ساتھ یا دوسرا ہو رہا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی شاہجہاں میں جا رہی تھی، اور آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو مسلم لیگ شاہجہاں میں۔ اس طرح اس سے پہلے پیپل پارٹی کے ساتھ تھا تو دوسری پارٹیاں شاہجہاں میں جا رہی تھی، اور پھر جب ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو پیپل پارٹی شاہجہاں میں جا رہی تھی۔ ہماری قومی لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی پارٹیوں کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے سٹیٹ پر کھڑا ہونا ہوگا، اور اداروں کو اپنے حدود پہ رہ کے کام کرنا ہوگا، اور اداروں کو بتانا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی محسوس ہیں اور وہ اکٹھی ہیں۔ جب تک پولیٹیکل پارٹیاں استعمال تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو جہاں اسٹیبلشمنٹ کو ہم بلیم کرتے ہیں وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہمیں میچور ہونا ہوگا۔ میں کہتا ہوں سوائے جماعت اسلامی کی، یہ سارے کہیں نہ کہیں کسی صورت میں کو اسٹیبلشمنٹ استعمال کر دی ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ استعمال نہ ہو اور میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ کراچی میں دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی کو واضح اکثریت ملی تھی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں کو، لیکن وہی اتکھنڈے استعمال کیے گئے، ووٹوں کو خریدا گیا، اور 9 لاکھ ووٹ ایک طرف ہو گئے اور 4 لاکھ والے لوگ میئر بن گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ بڑے باشعور نے، کراچی کے لوگوں نے پہلے بھی جماعت اسلامی کا ساتھ دیا تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی بڑی بھاری اکثریت سے کراچی سے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ ملے گا۔ کوئی بائیکاٹ کرے نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن کراچی کے عوام انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب پورے پاکستان کے لوگوں کی نظریں صرف جماعت اسلامی پہ رہ گئی ہیں، ساری پارٹیوں کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ پچھلے ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس دفعہ لوگ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ترازو کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک عظمیٰ صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اب تو بول پڑے ہیں کہ جس طریقے سے نون لیگ اقتدار میں آ رہی ہے وہ طریقہ کار درست نہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن کے بعد ایک نئی سیاسی جماعت بنتا دیکھ رہے ہیں۔
ٹکٹوں پہ اختلاف ہے. دانیال عزیز کی بڑی قربانی, طلال چودھری کی بڑی قربانی, ٹکٹیں نہیں ملی. ملتان سے لوگ چھوڑ گئے, ٹکٹیں نہیں ملی. شاہین خاقان عباسی کے حلقے سے انجن ورکر کو انہوں نے کہا ٹکٹیں نہیں ملی. یہ ایسا تو نہیں کہ ٹکٹوں کا اختلاف کہیں نون لیگ کو نقصان پہنچائے انتخابات میں؟ کاشف, ایک تو آپ کے جو پی ٹی آئی کے مہمان ہیں ان کی معلومات اتنی ناقص ہیں, پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ برے وقت میں یہ پارٹی کو چھوڑ گئی. بھائی ان کو بتا دیں کہ جب پارٹی عروج پہ تھی میں تو تب چھوڑ کے گئی تھی, تو ان کو کچھ بولے جا کے تو وجوہات بھی چیک کر لیں کہ معاملہ ہوا کیا تھا. اور ان کی فیلڈ کی آپ کیا باتیں کرتے ہیں, ان کو فیلڈ تو وہ چاہیے جہاں آر ٹی ایس پہ ان کی انگلی ہو. ان کو بھول گیا ہے وہ ٹائم جب مسلم لیگ نون سے 2018 میں ان کے کینڈیڈیٹ سے ٹکٹ واپس کروائے گئے تھے, اور جب ان کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکلوا کے تو رزلٹ کمپائل کروایا گیا تھا. تو یہ ساری باتیں بھول گئے. اچھا, اب آپ بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھی نا جی 2018 میں, اور پھر آپ 2019 کی بات کریں. 2019 میں ہمارے سے نشان لے لیا گیا تھا مسلم لیگ نون سے, اور کہا گیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے, اور آپ کا جو نواز شریف صاحب ہیں وہ آپ کے قائد بھی نہیں ہیں, وہ آپ کو ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں. وہ بھی ان کے سارے فیصلے اور کالعدم انہوں نے قرار دے دیے تھے. کیا کیا ظلم نہیں سہا, لیکن کوئی رویا پیٹا نہیں. سب نے جناب دل جگرے کے ساتھ یہ ساری باتیں جو تھیں برداشت کی تھی. یہ تو رونے پٹنے پہ آ جاتے ہیں 2 منٹ کے اندر اندر. آپ نے شاہد خاقان عباسی کی بات کی. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کو پارٹی نے اتنی عزت دی کہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ ان کو بٹھایا, اور آج تک اس کے علاوہ کسی نے اس طرح سے نہیں کیا. اب ان کے کوئی ڈفرنسز ہو گئے ہیں, اور وہ میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف کے کچھ فیصلے ہیں ان کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, تو اس لیے وہ انہوں نے بیک سیٹ لے لی ہے. تو اب اس کا تو کچھ علاج نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ٹکٹ کی وجہ سے, تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک حلقے میں اگر 10 لوگ اپلائی کریں گے تو آپ 10 کے 10 کو تو نہیں آپ, لیکن اس بات پہ آپ میاں محمد نواز شریف کو اپریشیٹ ضرور کریں. میں نے کسی اور پارٹی میں یہ کلچر نہیں دیکھا کہ ذاتی طور پہ انہوں نے 20 میٹنگز میں ایک ایک کینڈیڈیٹ سے انٹرویو کیا نام لے کے, اور سب کی بات بھی سنی. پی ٹی آئی میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ جی ہم انٹرویو لیں گے, آج تک کسی کا انٹرویو نہیں لیا گیا. یہ حال ہوتا تھا وہاں پہ, ایک لسٹ لے کے ادھر بھاگ جاتا تھا, ایک لسٹ لے کے ادھر بھاگ جاتا تھا, کوئی میرٹ نام کی چیز ہی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں نا جہاں پہ اتنے لوگ ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کی ناراضگیاں تو ہو جاتی ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ساتھ وہ کہتے ہیں ہم پارٹی کے لیے قربانی دیں گے کیونکہ پارٹی بعد میں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اکوموڈیٹ کر لے گی اور پارٹی کرے گی. میاں نواز شریف بھولتے نہیں ہیں, اپنے قدر کرتے ہیں اپنے لائل اور وفادار بندوں کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سجاد احمد صاحب, یہ مرتضی وہاب صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کراچی سے بائیکاٹ کرے تو ہی جماعت اسلامی جی سکتی ہے. سر ایم کیو ایم کی کیا صورتحال ہے ساجد صاحب؟ اچھا دیکھیں, جی جی بالکل. دیکھیں ایم کیو ایم نے 2002 کے اندر بائیکاٹ کیا تھا تو جماعت اسلامی کراچی میں آ گئی تھی اور نعمت اللہ صاحب میئر بنے تھے ان کے. اچھا پھر اس کے بعد ایم کیو ایم نے بھی گزشتہ دنوں جو انتخابات ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, اس میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی جیتی. اچھا جب جماعت اسلامی 2002 کے اندر جیتی تھی, نعمت اللہ صاحب تھے ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے, اس کے فوری بعد جب الیکشن ہوئے تو دوبارہ ایم کیو ایم جیت گئی تھی. اچھا اگر مثال کے طور پر جماعت اسلامی کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو دوبارہ پھر جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے تھا. 4 سال پورے ان کو ملے, مشرف صاحب کا دور تھا, بہت زیادہ بینیفٹ تھے, فنڈنگ تھی, سب کچھ تھا نا. لیکن لوگوں نے بھی دیکھا کراچی کہ کراچی کے اندر کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں الیکشن پرفارمنس بیس ہونے چاہیے, الزامات لگا کر الیکشن جیتنا یہ بھی کوئی تک نہیں بنتا. اب تھوڑی سی مثال چلیں, میں ایم کیو ایم نے تو بہت کام کیا کراچی, ماس ٹرانزٹ, سرکولر ریلوے, M9 کراچی حیدرآباد منصوبہ, اسکولز, کالجز, پارکس, کمیونٹی پولیس کا نظام دیا, یہ تو پورے ہول ایم کیو ایم نے کیا. مثال کے طور پر میں خود 10 سال ایم این اے رہا. آپ کوئی مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا کیا, تو میں نے اپنے حلقے کے اندر پاسپورٹ آفس لے کر آیا میں ملیر کے اندر, ٹھیک ہے. ہمارے لوگ پہلے صدر جاتے تھے. میں نے سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ڈائلسس سینٹر بنایا جہاں آج تک لوگ فری علاج کروا رہے ہیں. میں نے انگلش میڈیم اسکول بنائے. ہم نے وہاں پر اپنا لائبریری بنائی, میں نے وہاں پر روڈز بنائی, سیوریج کے کام ہم نے کروائے, واٹر کے ہم نے کام کروائے, سی فوڈنگ کروائی,
پارٹس بنائے ہوئے ہم نے وہاں پر. تو جتنا اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے, اختیار ملنے کے بعد سمجھ بوجھ اور عقل کا ہونا بہت ضروری ہے, باشعور ہونا بہت ضروری ہے, ٹیکنیکل ہونا بہت ضروری ہے. یہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا مثال کے طور پر اگر 1 سال گزر گئے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہوئے, اب اگر میں جماعت اسلامی سے پوچھوں کہ 1 سال کے اندر کراچی میں آپ نے کون سا میگا پروجیکٹ لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو بتا دیں, ورنہ میں نے تو صرف اپنی ذاتی پرفارمنس بتائی اور میں نے بتایا کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ 1 سال گزر گئے, 3 سال بھی ایسے گزر جائیں گے, کچھ نہیں پتہ چلے گا. تو دیکھیں اصل مسئلہ ورکنگ ہے. یہ کہہ دینا کہ فلاں کو ووٹ ملے گا وہاں سے کراچی سے کراچی جلا ہے, کراچی رلا ہے. کراچی پہ سینسس کا جب مسئلہ آیا, کراچی میں آدھی آبادی کٹ کر دی گئی, تو واحد ایم کیو ایم تھی جو سپریم کورٹ گئی, جو سندھ ہائی کورٹ گئی. ری سینسس کے لیے ایم کیو ایم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اس کے بعد کہیں جگہ ری سینسس, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, ہمیں یہاں کا احساس ہے, ہمیں یہاں کا دکھ ہے, ہم جانتے ہیں یہاں کے دکھ کیا ہیں, یہاں کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ہمیں ریزالو کروانا ہے. تو سو ویلکم, بالکل آئیں, الیکشن میں حصہ لیں, سب آئیں, اپنی کارکردگی بتائیں, لیکن کارکردگی بتائیں, الزام نہ لگائیں. آج دوسری بات یہ کہ دیکھیں, دوسری بات بڑی اچھی بات ہے. ایک بات میں اور کہوں گا, دیکھیں ہم پر برا وقت آیا تھا نا, ہم پر برا وقت آیا. میں نے خود 1.25 سال جیل کاٹی ہے, 10 سال ہم خود اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے تھے کراچی کے اندر, لیکن ہم نے روڈوں پر آ کے فیس کیا. جب اس زمانے کے اندر ایم کیو ایم کی طرف سے ہدایت آئی کہ سب لوگ روپوش ہو جائیں, آپریشن ہوا, سب چلے گئے, لیکن جب کہا نا روڈ پر آ جائیں تو سارے روڈ پر تھے. اچھا خان صاحب ایک لیڈر ہیں, ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں, ایک لیڈر ہے کسی, انہوں نے جب اپنے لوگوں کا سب غائب ہو جائیں تو سب غائب ہو گئے. انہوں نے دوبارہ کہا روڈ پر آ جاؤ, تو روڈ پر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو ایسی جنگ نہیں جیت سکتے نا. جب ہمیں آج جی کہیں بالکل ساجد بھائی آپ کا نقطہ نظر آ گیا. اس کے علاوہ جی ایک بات میں اور کہوں گا, دیکھیں وہ ابھی عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ٹھیک ہے نا, خاندہ پیشانی سے جیل کاٹ رہے ہیں, اب صحیح ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. دنیا کے لیڈر جیل میں جاتے ہیں, کوئی نئی بات ہے, ظلم سب پر ہوتا ہے, ظلم ہم پر بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جیل میں ہے, یہاں ٹکٹوں کی لڑائی, وہ جیل میں ہے, کوئی بہت بڑا مظاہرہ نہیں ہو رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نون لیگ پر جب برا وقت آیا تھا, جب گورنمنٹ مشرف صاحب کے زمانے میں ہٹی تھی, تو مشاہد اللہ صاحب مرحوم جو کہ لیبر اس وقت لیڈر تھے یہاں پہ آئی اے کے اندر, وہ اکیلا روڈ کراچی کے روڈ پر تھا اور اس کو ڈنڈے پڑ رہے تھے, لیکن روڈ پر کھڑا رہا وہ. تو میں تو بول رہا ہوں مشاہد اللہ بنے, میں تو بول رہا ہوں ایم کیو ایم بنے, آئیں روڈ پر آئیں, اسٹرگل کے بعد آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ٹویٹر پر, فیس بک پر مہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم تو فزیکل بھی لڑیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم فزیکل لڑیں گے روڈوں پر یہاں کرا کر, اور فزیکل ہمارے جسموں کے اندر گولیاں اتاری گئی ہیں, ہمارے جسموں کو چھننی کیا گیا ہے, ہم روپوش رہے, ہم لاپتہ رہے, تو لڑنا تو پڑے گا. میں بالکل ٹھیک. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عبدالرزاق عباسی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے؟ میں پلیز کہنا چاہتا ہوں بڑے بسط احترام, کراچی جماعت اسلامی کا شہر تھا. کراچی 71 میں جماعت اسلامی کراچی سے جیتی تھی, 77 میں کراچی سے جماعت اسلامی جیتی تھی, 83 میں میئر ایم کو اسی طرح اقتدار ملا ہے کراچی کے اندر جس طرح 18 میں پی ٹی آئی کو ملا تھا. ایم کو ایسی اقتدار ملا ہے جس طرح 13 میں نواز شریف صاحب کو ملا تھا, اور آج دوبارہ ملا ہے. ایم کیو تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم رہی ہے, اور اس کی قدموں کی وجہ سے جیتی ہے, ورنہ کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں. جماعت مجھے ٹائم دے دیجیے گا, میں بتاؤں ویڈیو کون تھا, مجھے ٹائم دیجیے گا. انہوں نے کراچی کو ترقی دی. پھر نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے تو دنیا میں کراچی کا نام پیدا کیا. کراچی آج جو تھوڑی بہت روشنیاں ہیں وہ نعمت اللہ خان صاحب کی وجہ سے, ورنہ کراچی کو تو ایم کیو ایم نے خون کی ہولی دی, اپنی بھائیوں کے گلے کٹوائے, کراچی کو تباہ برباد کر دیا, کراچی کو کچرا بنا دیا. ویسے کراچی کے اندر تو صرف جماعت اسلامی ہی اس کا آگے راج کری. آج بھی کراچی کے عوام کے لیے فائٹ جماعت اسلامی کر رہی ہے. مردم شماری کا مسئلہ ہوا تو جماعت اسلامی نے مردم شماری کی برباد کی. کے ایس سی کا مسئلہ ہوا تو آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. جماعت اسلامی کراچی کی جو عوام کراچی کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, اور اب انشاءاللہ کراچی کے عوام جماعت اسلامی کا حسن مروان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. افریدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے کہ جو ساجد احمد صاحب نے گفتگو کی, عباسی صاحب نے گفتگو کی, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ 2018 میں آپ جو ہے وہ بیساکھیوں کی حکومت میں آئے, اور بلاول صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب مقابلہ ہوگا تیر کا اور شیر کا, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں کراچی
پاکستان کا اکنامیکل ہب ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے ٹھیک اور روشنیوں کا شہر کے. ٹھیک. اب یہ کراچی کے عوام کو اتنا الحمدللہ شعور ہے کہ ان کو بخوبی پتہ لگ گیا کہ اس روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں کس نے دھکیلا, کراچی کے پارس کے اوپر کس نے قبضہ کیا, کراچی کے گراؤنڈز کے اوپر کس نے قبضہ مجھے کیا. ٹائم دے دیں, مجھے ٹائم دے دینا. افریدی صاحب کس نے بھائی جان آپ لوگوں نے, ایم کیو ایم نے کراچی میں ہزاروں کو مارا گیا, اپنے کو بھی اور دوسروں کو بھی کس نے مارا. آپ ہمارے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں کہ سختی آئی ہے, سختیاں ہمارے اوپر کسی اور وجہ سے آئی ہے. ہم حقیقی آزادی کی بات کریں, خود مختاری کی, پاکستان کی بات کریں. آپ یہاں لوگوں کو مارتے تھے, یہاں لاشیں گرتی تھی. کراچی کے نوجوانوں کا روزگار کدھر ہے, کراچی کے عوام کا پانی کدھر ہے, کراچی کی سڑکیں کنڈرات ہے, کراچی گلیاں کنڈرات ہے. ٹائم دے دیں مجھے, مجھے بھی ٹائم دے دینا. جی 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 ساجد بھائی میں آتا ہوں آپ کی طرف. اچھا دیکھیں کراچی کا کوٹا نوکریوں میں آتا ہوں, ساجد بھائی میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں ٹھیک. جب تحریک انصاف کو اقتدار ملا, اور بہت کم ملا, ہم اقتدار میں نہیں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے. میئر جو تھا وہ ایم کیو ایم کا تھا, سینسز بھی تحریک انصاف نے کرائے. کراچی کے جو بڑے نالوں کی صفائی ہوئی, اور جب بارش میں یہ سارا ڈوبتا تھا, یہ آپ کے دور میں ہوتا تھا. آج الحمدللہ 3 جو گجر نالہ, اورنگی اور محمود آباد ہے, اس کا کام بھی تحریک انصاف نے کرایا. آپ کا پوائنٹ آ گیا افریدی صاحب. لوگوں کو ٹرانسپورٹ تحریک انصاف نے دلایا. کراچی کے لوگوں کے لیے یہ جو پانی کا K4 کا منصوبہ ہے, وہ بھی عمران خان کے دور میں دوبارہ شروع ہوا. لیکن آپ کے اپنے مفادات ہیں. ٹھیک افریدی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. حکومت سے نکل کے سب برا ہو گیا. اب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن تو کریں نا, الیکشن میں جائیں نا, عوام کے اوپر ووٹ کا فیصلہ کریں نا. بلدیات میں یہ جو سارا تماشا ہوا, بالکل آپ عوام چھوڑے, آپ عوام کے اوپر. ٹھیک ہے افریدی صاحب, افریدی صاحب آپ کا نقطہ نظر, افریدی صاحب آپ کا نقطہ نظر آ گیا. افریدی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا ساجد صاحب سے رسپونڈ لے لوں, پھر میں عثمان صاحب کی طرف آتا ہوں. ساجد صاحب کیا کہیں گے سر؟ اچھا دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس بیس اپنی کارکردگی بتائیں, کیا کیا الزامات بیکار ہے. مجھ سے پوچھ لیں, میں نے تو بتایا نا, میں نے اپنے حلقے میں صرف کیا کیا 10 سال میں نا. آج مقابلہ کریں. اچھا دیکھیں, اس کے علاوہ 3.5 سال پی ٹی آئی کے پاس تھے نا. ان کا پرائم منسٹر تھا, گورنر ان کا تھا, یہ چاہتے کراچی میں بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن ان کے اپنے ایم این ایم پی حلقوں سے غائب تھے. آئے نہیں 3.5 سال, آئے نہیں, روڈوں میں آئے نہیں, لوگوں کے پاس نہیں گئے, مسائل ان سے پوچھے نہیں, کچھ نہیں پوچھا. اور آج دیکھ لیں. پھر دوسرا یہ دیکھیں, جماعت اسلامی کو ہمیشہ صدقے کا نا, ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے تو بیچاروں کو صدقے میں سیٹیں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بیچارے, اب میں کیا بولوں, جی ہاں بالکل, صدقے میں جیسے وہ صدقے کا بکرا کرتا ہے نا, تو اس کا گوشت بیچارے کھاتے, تو اس صدقہ جو ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے نا, اس صدقے کی وہ سیٹیں بیچاروں کو مل جاتی ہیں. اچھا اس میں بہت ہیپی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لیکن کام کچھ نہیں کر پاتے. اچھا مجھ سے پوچھیں نا, اگر مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی نے کام کیا کیا, مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے کام کیا کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا بھائی, ہم پر الزامات ہیں نا, لیکن الزامات کے باوجود لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آج عمران خان صاحب جیل میں نا, یہ سارے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, ان کو چاہیے جیلوں کی دیواریں توڑ دیں, کیونکہ جب وہ جیلوں سے باہر تھے بڑی بڑی باتیں میڈیا پر آ کر کرتے تھے. تو بھائی جاؤ, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب ہمارے قائد بند تھے تو 10 منٹ لیٹ تھے, ہو گئے تھے ان کو جیل سے رہائی کے لیے 10 منٹ لیٹ تھے. وہ جیلوں کی دیواریں ایم کیو ایم کی تنظیم نے گرا دی تھی وہاں پر. نکلو بولو ایم کیو ایم کے کارکن یار, آؤ نا روڈوں پر آؤ, جنگ کرو, فیس بک سے نکلو, میڈیا سے باہر آؤ. آج سے کچھ عرصے پہلے اگر آپ سوئچ آن کرتے تھے ٹی وی کو, آپ نے آن کیا, دیکھتے تھے کہ فواد چودھری فلاں, ایک بمبارمنٹ, صرف نا منہ کی بمبارمنٹ. بھائیوں, میرے بھائی آپ یاد رکھیں کہ منہ کی بمبارمنٹ سے پارٹیاں نہیں چلتی. اپنی آرگنائزیشن کو مضبوط کریں, تنظیم کو مضبوط کریں اور آگے آئیں. جی جی ٹھیک ہو گیا ساجد صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ, یہ تو کلیم اپنا کر رہے ہیں کہ کراچی میں ان 3 کی جماعتوں نے کام کیا. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتائیے کیا کام ہوا, اور مجھے یہ بتائیے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہوگا, کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو بہترین کام کیا وہ میاں محمد نواز شریف نے. نون کے زمانے میں امن آیا کراچی میں, وہ جو بھتا ہوئی اور بوری بند لاشیں اور ٹارگٹ کلنگ تھی وہ ختم ہوئی, اور یہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا. نمبر 2 جو گرین لائن ہے وہ بھی بعد میں جب نواز شریف صاحب کے زمانے کے اندر دوبارہ جب اختیار میں آیا تو میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہم سے پوچھا نہیں گیا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جتنی آپ جو تھرڈ کول کا جو پروجیکٹ ہے, تھرڈ کول کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا,
اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی ہائی ویز بنی ہیں، جتنی موٹر ویز تقریباً کے 18 کے قریب ہیں، وہ سب میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں بنی ہیں. ایک سکھر سے حیدرآباد تک کا پیچ رہ گیا تھا، وہ مجال ہے جو آج تک بن گیا ہو. کچھ نہیں انہوں نے ڈھیلے کی ڈیولپمنٹ کسی نے نہیں کی. آپ دیکھیں 6 بڑے ایئرپورٹ ہیں، وہ کس کے زمانے میں بنے؟ وہ سارے میاں محمد نواز شریف کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی تھی، وہ ساری ختم کروائی میاں محمد نواز شریف نے جب 2018 میں گئے تھے. تو 12,000 میگا واٹ بجلی کے نیشنل گریڈ میں انہیں جمع کروائے مسلم لیگ کی حکومت نے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. 2008 سے 13 تک تو پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا. وہاں پہ 700 بھی نہیں جمع کرایا اور بس میں ایک الفاظ کہنا چاہوں گا، ایک دو بات کہنا چاہوں گا میں نا. تو دوسرے آپ نے تیر اور شیر کی بات کی، تو تیر نے سندھ میں کیا تیر مارا ہے جو اب جا کے کون سا قلعہ فتح کرنے گئے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. عباسی صاحب آپ کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں 30 سیکنڈ. میں ساجد صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. عباسی صاحب آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں 30 سیکنڈ سر پلیز. ختم ہو گیا. عباسی صاحب کراچی کی جماعت اسلامی اور حافظ نعیم عرمان صاحب لڑ رہے ہیں. KSC کا مسئلہ ہو، نادرا کا مسئلہ ہو، مردم شماری کا مسئلہ ہو، بیرگیٹ ٹاؤن کا مسئلہ ہو، کوئی بھی کراچی کا مسئلہ ہوتا ہے تو آج جو کراچی میں تھوڑا بہت گرین لائن کے پیسے دے رہے ہیں، یہ بھی حافظ نعیم عرمان صاحب سٹرائک کر رہے تھے، جماعت اسلامی کرنے دے رہی ہے. تو کراچی کا حال صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے اور جماعت اسلامی حال نکال سکتی ہے. اور انشاءاللہ کراچی کے وہاں بھی حافظ نعیم عرمان کو اعتماد دیں گے، ووٹ دیں گے. ٹھیک ساجد صاحب ٹھیک ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ساجد صاحب 30 سیکنڈ سر. اچھا دیکھیں، ایک بات ہے اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں نون لیگ نے ایم کیو کے خلاف آپریشن اس زمانے میں کیا، بعد میں نواز شریف سے نے کہا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا. وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خود نواز شریف صاحب کے پاس اس زمانے میں گئے تھے. ہم M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے کا پروجیکٹ لے کر انہوں نے اس پروجیکٹ کو تعمیر کروایا. گرین بس لائن منصوبہ نواز شریف صاحب نے تعمیر کروایا. اس کے علاوہ مشرف دور میں ان کے دور میں کراچی میں بہت کام ہوا. ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی بڑی اسکیمیں ادھر میری لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میں آخری بات کر کے پھر ختم کرتی ہوں. کاشف ایک آخری بات آپ نے تیر کی اور شیر کی جو پوچھی تھی، ذرا تیر والوں سے پوچھیں نا انہوں نے سندھ میں کیا تیر مارا ہے جو اب یہ پنجاب میں آ کے بڑکے لگا رہے ہیں. کون سا قلعہ انہوں نے فتح کرنا ہے پنجاب میں؟ ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں، ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. پہلے اپنی سندھ کی کارکردگی کو لوگوں کو بیان کریں. اور میں ایک بات اور کہوں گا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بات میں اور کہوں گا، ایک بات آخری. دیکھیں میں پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہوں گا نکلیں روڈوں پر، جیل کی دیواریں توڑ کے عمران خان کو باہر لائیں، پھر ماروں گا بہادر کے بچے ہیں. ان کو بولیں جو اوورسیز میں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں وہ بھی آئیں اپنے پاسپورٹ لے کے، فورن پاسپورٹ. سعید صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لوٹوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. آپ مہربانی کر کے اپنی زبان پہ قابو رکھیں، آپ اپنی زبان پہ قابو رکھیں. خبردار آپ نے اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، ورنہ مجھ سے آپ سنیں کہ آپ جائیں اور اپنا منہ دھو کے آئیں. خبردار آپ نے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کرنے. بہت شکر گزار ہوں سعید افریدی صاحب آپ کا، عبدالرزاق عباسی صاحب آپ کا، عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا، ساجد احمد صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.